हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम पाकिस्तान में होने वाले कौमी सतह पर जो बड़े मामलात हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह, उन्होंने फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े उनकी जमात के अरकान के कबूल किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पीर के रोज़ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, साथ ही साथ वो अपने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। इस मौजू पे बात करेंगे हम। साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा वो वतन वापस आ गई हैं। उनका इस्तकबाल किया गया है लाहौर में। क्या मरीम इम्पैक्ट कोई डाल सकेंगी, नहीं डाल सकेंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। जी चीमा साहब, आप माहिर इमरानियात हैं, तो इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि उनके जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल हो गए। तो क्या ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में जाने की? एजाज वैसे ये भी एक खान साहब ने अपना मजाक बनाया हुआ है। और देखें कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, ठीक है, और वो इतने गैर संजीदा किस्म के स्टेप्स लेते हैं कि एक दफ़ा वो कुछ कहते हैं, कल कोई और कहते हैं, और हम लोग हैं जिधर वो कहते हैं हम उधर चल पड़ते हैं। अब ये है कि इमरान खान के साथ वही हुआ है कि उन्होंने एक दुआ की थी कि इस्तीफ़े कबूल हो जाएं, वो कबूल हो गए। अब वो उस दुआ की रिवर्सल चाह रहे हैं कि इसको अनडू कर दिया जाए, और ये इस्तदाल है कि ये जो वो प्रेयर है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हैं। अब ये है कि एजाज पॉपुलर पॉलिटिक्स काफ़ी हो गई है। अब इमरान खान जो है उनको रियल पॉलिटिक्स के साथ वास्ता पड़ रहा है, रियल पॉलिटिक्स के जो दूसरे लोगों ने जो इस तरह की पॉपुलर पॉलिटिक्स इस हद तक करने से कासर थे या नहीं कर रहे थे, वो उनको आगे का नज़र आ रहा था कि अगर हम कोई इस तरह के जज्बाती डिसीजन करते हैं तो उनका एक टाइमली इम्पेक्ट तो होता है, लेकिन बाद में आपको उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अब खान साहब के साथ वो हो रहा है। अब अगर उनके इस्तीफ़े कबूल, एक तो ये है कि हम भी ये कहते थे कि यार ये इस्तीफ़े कबूल क्यों नहीं कर रहे इनके, वो चाहते हैं कि वो जाएं तो क्यों नहीं उनके इस्तीफ़े कबूल कर रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इनके साथ किया है वो उनका एक बड़ा एक रियल पॉलिटिकल एक डिसीजन था कि उन्होंने इनको एक तो इलेक्शन के करीब ला के इस्तीफ़े कबूल किए हैं, और दूसरा उन्होंने इस टाइम पर किए हैं कि जब ना ये इलेक्शन लड़ पाएंगे कि कितनी देर होगी कि आप एक इलेक्शन से फारग होंगे तो दूसरा इलेक्शन आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें यह आ रही है कि खान साहब जो आगे केयर टेकर सेटअप आना है खान साहब की, उसमें कोई मुशावरत उनका कोई किरदार ही नहीं होगा। वो पंजाब से भी गए यानी केयर टेकर की हद तक, वो फेडरल से भी अगर चले जाते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज हो रहा है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये वक्त बताएगा। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सकती है। उसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को भी आइडिया है कि जितनी एक तकसीम की सियासत हो रही है उसमें वो भी कोई बहुत ज़्यादा इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर सकते। अब उनकी पहले नंबर पे तो ये एप्लीकेशन या दरख्वास्त मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ये दरख्वास्त लेकर भी जाएंगे या सिर्फ बयान दिए। तो आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है कि अब जो है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, अब इमरान खान को पता चलेगा कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का और जो रियल पॉलिटिक है उसमें क्या फ़र्क होता है। ये उनके लिए एक अब एक नई लर्निंग होगी। हो सकता है कि वो जिस तरह एक कन्फेशन करके फिर आगे चल पड़ते हैं कि नहीं मैं जो है मैं तो ये करना चाहता था लेकिन यहाँ की सियासत ही कोई और है, लिहाजा मैं इस तरह से करूँगा। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको अंदाज़ा हो गया है। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है। अब ये देखें ना कि वो पीपल्स पार्टी के बारे में आता है कि उन्होंने 1985 के इलेक्शन का बाइकाट किया था, और तब से पंजाब उनके हाथ से गया है, और आज दोबारा नहीं उनको वो आज तक उसको रिग्रेट करते हैं कि हमें इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए था। आप अगर गेम में हैं तो आपकी वैल्यू है, अगर आप गेम से आउट होते हैं तो जो दरमियान में एक वैक्यूम है वो किसी ना किसी ने फिल करना होता है। तो खान साहब जो है उनका वैक्यूम जो है ना राजा रियाज फिल कर रहे हैं। वो अपोजिशन लीडर हैं, वो और शहबाज शरीफ जो हैं वो मिलकर तय करेंगे कि जो फ्यूचर का केयर टेकर सेटअप क्या होगा, और यही इमरान खान का मेन कंसर्न भी है।
یہ بیسک رولز آف دی گیم سے ہی آؤٹ ہو گئے نا. ہاں, اور دوسرا جو جس طرح آپ نے وہ بتایا تھا عامر ڈوگر صاحب کا, وہ بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ادھر الیکشن کمیشن کے پاس. ایک تو ان کو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا بھی ایک وہ چاہ رہے ہیں کہ لیٹ ہوں, لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ہے اور کہ بھئی اگر الیکشن ابھی ہو جاتے ہیں ہم تو الیکشن لڑ لڑ کے ہار جائیں گے, کہ ہمارے پاس تو انہوں نے ہمیں جب تک الیکشن آنے ہیں ہماری پریکٹس اتنی ہو چکی ہونی ہے کہ ہم نے بھاگنے کے قابل بھی نہیں رہنا. ہم جو ہے نہیں کہ ہمارا ویسے ہی سانس پھول جائے گا, پیسے اتنے خرچ ہو جانے ہیں, پیسے اتنے خرچ ہو جی جائیں گے, انرجی ضائع ہوگی, پیسے ضائع ہوں گے. اچھا چیمہ صاحب, دوسرا وہ آ گئی ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ واپس آ گئی ہیں. تھوڑی سی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن اسے کرنے کی زیادہ ضرورت ابھی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب وہ آ چکی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ جو آئی ہیں اس میں ایک فرق آیا ہے ان کے آنے کے ساتھ, کہ وہ ایک ایسے موقع پر آئی ہیں کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے نا, پاپولر جو ان کی نیریٹو تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے. اب اس میں وہ آئی ہیں, لیکن ایک نقصان بھی ہے. وہ ایک ایسے ماحول میں آئی ہیں جب مہنگائی عروج پہ ہے, ان کے اپنے چچا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے, ان کے جو کزنز ہیں حمزہ سلیمان وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, تو گراؤنڈ کے اوپر انہیں جسے کہیں نا کہ سپورٹ, وہ وہی سپورٹ مریم کے پاس ہوگی جو ان کے ہارڈ کور فالورز ہیں ان کی. اور ہارڈ کور فالورز اگر آپ کمپیریزن کرنا شروع کریں اربن سینٹرز میں, تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہارڈ کور جو فالورز ہیں وہ بڑے ڈیمیج ہوئے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے. اور ابھی 10-15 دنوں میں جب آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک نیا سائن کرنا ہے انہوں نے ایگریمنٹ, تو اس سے زیادہ ڈیمیج ہوں گے. تو مریم آ تو گئی ہیں, میرا نہیں خیال کہ مریم کے لیے جو وکٹ ہے وہ اتنی سازگار ہے کہ وہ آئیں اور کھڑے ہو کے چوکے چھکے لگائیں, میرا نہیں خیال. اور نیریٹو بھی کیا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ مریم کو جو ایک بنیادی چیلنج جس کا سامنا ہوگا وہ چیلنج ہے کہ وہ نیریٹو کیا لینا ہے. ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو تو بک چکا, ٹھیک ہے, وہ تو برائے فروخت ہو چکا. اب کیا رہ گیا آپ کے پاس, آپ کی پرفارمنس تو وہ تو کوئی نہیں ہے, گورنمنٹ تو پرفارم ہی نہیں کر پا رہی. نہیں, انہوں نے آگے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ پہ اور ڈار صاحب پر آپ اعتماد رکھیں, کہ ڈار صاحب جو کر رہے ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ ہمیں جو پچھلے 4 سال ہیں ان کا پہلے احتساب کرنا ہے کہ اس ٹائم پر کتنی انفلیشن ہوئی تھی. اینی وے, مجھے جو لگ رہا ہے نا اس میں اعزاز, عمران خان کی آواز جتنی کم ہوگی اس کا ان کو ایک ایٹومیٹکلی فائدہ ہوتا جائے گا. اب ایک ریلیٹیو ٹرم میں ہم بات کر رہے ہیں نا, جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں مہنگائی کے لحاظ سے, مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ان کو ہانٹ کرے گا, ان کو بائٹ کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن جو ساتھ ساتھ عمران خان کی بائٹنگ ہو رہی تھی وہ کم ہو جائے گی. عمران خان جو ہیں ان کے لیے آنے والے ٹائم مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آگے کوئی الیکشن کیمپین چلا پائیں گے, ٹھیک ہے. اب جو جس طریقے سے سیکیورٹی ان کی وڈرا ہونا شروع ہو گئی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے کے پی والوں کو کہا جی کہ آپ بھی اپنے بندے واپس لیں, ان کو جتنے بندے چاہیے ہوں گے ہم پرووائڈ کر دیں گے, ان کی سیکیورٹی کی اسیسمنٹ ہم نے کرنی ہے اور ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے جب کرنا ہے تو خان صاحب کو ہر ٹائم گرفتاری کی فکر رہنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ باہر نکلیں گے گرفتار ہو جائیں گے, یا پھر یہی ہے کہ گھر سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اور باہر کو بندے بٹھا کے اپنی کمپین چلائیں گے. تو وہ پہلے والی بات جو ہے نا, اب وہ جو ہے نا پیک ان کا وہ اب وہ گزر چکا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے, کیونکہ وہ اس کا ان کو کوئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ ان کو اس دوران کوئی اپنے لیے کوئی اپرچونٹی کریٹ کر لیں. باقی ادروائز جو مہنگائی ہے, مہنگائی تو عمران خان سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. اگر مہنگائی نہ ہو, یہ سارے نیریٹو جو ہیں مہنگائی کے گرد گھومتے ہیں. اگر مہنگائی نہ ہو, عمران خان جو جی جائے کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے یا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے, لوگوں نے بات کو نہیں سننی. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یہ مہنگائی ہے وہ عمران خان کی کیمپین ہے؟ نہیں, مہنگائی وہی ہے نا. میاں نواز شریف نے کیا کیا تھا, انہوں نے جو گجرانوالہ میں جنرل باجوہ کو مخاطب ہوئے تھے, تو وہ بھی انہوں نے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو مہنگائی کے پرسپیکٹو میں فریم کیا تھا کہ یہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ان کی جو کمائی یا ان کے منہ سے نوالا چھینا گیا ہے, تو جنرل باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا,
لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے, یہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی نا. تو لہٰذا جب آپ کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, ایک عام آدمی کو اتنی پاور سٹرگل کی سمجھ نہیں لگتی, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی جمہوریت پاور کا حصول ہے کہ ان کو پاور ملنی چاہیے, وہ ضروری نہیں کہ آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے کہ وہ شریف خاندان کے اندر ہی رہے, اس سے باہر نہ نکلے. ابھی ویسے جو جنید صفدر ہیں وہ بھی سیاست میں کوئی پر تول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مانسہرہ سے وہ کنٹیسٹ کریں, ٹھیک ہے. تو مریم ہوگی, مریم کے بیٹا ہوگا, حمزہ ہوگا, سلیمان ہوگا, تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سارا انہی کے کنٹرول میں ہوگا. تو ان کے لیے بھی جمہوریت اس سے زیادہ نہیں ہے, اپنے گھر سے آگے نہیں ہے. آگے یعنی کہ نہیں, جمہوریت یہی ہے کہ میں جو فیصلہ کروں, یعنی کہ میں مشرف ڈکٹیٹر کو نہیں مانتا, لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر مریم کو چیف آرگنائزر بناتے ہیں ان کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اتنی ایک جمہوریت میں ان کے خیال میں اجازت ہونی چاہیے. تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ابھی ہمیں کوئی 2-3 مہینے پہلے لگ رہا تھا نا کہ عمران خان جو ہم کہہ رہے تھے کہ 2/3 میجارٹی والی بات, وہ اب مجھے ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ ایک ان کو ایک اسٹرکچرلی ڈیمیج ہو رہے ہیں. اب جو ہے اب یہ دیکھیں نا, شہباز گل ہے وہ کی نظر آتا ہے, کوئی بیان آتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں آتا نا. کوئی اعظم سواتی کا بیان آ رہا ہے. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں, شہباز گل بڑا ریفائن ہو گیا. نہیں, وہ ریفائن اسی طرح, یعنی کہ وہ اب آپ شہباز گل کے آپ ٹویٹ پڑھیں, آپ کو لگتا ہے کسی مہذب آدمی نے ٹویٹ کی ہوئی. نہیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے پھر؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ ٹھیک اس لیے ہوا ہے کہ ان کی ٹریننگ ہوگی نا, تربیت ہوگی. ٹریننگ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ جو فواد چودھری ہے اس کے ٹویٹ کیسے آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے. تو الگ فواد, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں فواد کی سائڈ کر رہا ہوں, میں فواد کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں شہباز گل سے. ہاں صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد تو ایک لوگوں سے الیکٹ ہو کے آئے نا, آپ جو بھی اسے کہہ لیں. اچھا, اور فواد کی جو لینگویج میں یہ جو پرابلم آئے نا کہ وہ اٹیک کرنے لگ پڑا, ٹھیک ہے, وہ اس لیے پرابلم آیا کہ عمران خان صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے تھے. نہیں اعزاز, بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈیمانڈ کرے کہ آپ نے فلاں پہ شروع ہو جائیں, آپ اٹیک کر دیں, تو آپ کر دیں گے. میں نہیں کروں گا, لیکن آپ وہ جو ہے نا وہاں پر معاملہ یہ کیا ہے کہ آپ نے وزارت کی پرفارمنس دکھانی ہے, تو عمران خان صاحب کی پرفارمنس کیا تھی کہ جتنا تم گالیاں نکالو گے اتنا تم یہ تو اس کے اپنی سروائیول کی ایک فائٹ ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی ملک کو فائدہ تو نہیں ہو رہا. فواد چودھری نے اپنے آپ کو کیا اسٹیبلش کیا ایز اٹیک ڈاگ, کہ میں اگر, یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے ان کی زبان کی شر سے بچنے کے لیے احترام کر رہے ہوتے تھے کہ یار کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہماری طرف ہی نہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا اچھا انٹروڈکشن نہیں ہے, اور یہ کوئی ایسی کوئی پولیٹیکل کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے, کوئی یہ ڈیموکریسی کی بھی کوئی ایسی سروس نہیں ہے. تو میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فواد چودھری بھی اب جو ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو جانے, اعظم سواتی پہلے ہو گئے, جو شہباز گل ہے وہ بھی ہو گئے, اور اس میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے. اب جو وہ کیا نام ہے, وہ کیا نام ہے, فرخ حبیب اور مراد شہید, ہاں 2 بندے. فرخ حبیب جو ہے, یعنی کہ اس پہ اگر پولیس اس کو جو ایک مزاحمت کرنے پہ اگر اٹھا لے, 2-3 اور ان کے کوئی اس طرح کے لوگ ہو گئے, تو ان کی کیمپین آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنے لوگوں کو ایک ٹرین کیا ہوا ہے بیشنگ کے حوالے سے یا ہلا گلا سب کچھ, اگر وہ چیزیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چلی گئیں, وہ پہلے والی نہ ہوئی نا, تو وہ لوگ بھی اس طرح سے چارج نہیں ہونے, ٹھیک ہے. اور ویسے بائی دا وے وہ کہتے ہیں کہ فری سپیچ جو ہے نا, جو اظہار رائے کی ایک آزادی ہے, یہ اپنے پریکٹیشنر کو سب سے زیادہ ایکسپوز کرتی ہے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ بات کرتے ہیں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کیا, آپ کے اندر سبسٹنس کیا ہے. تو کئی عمران خان صاحب کے جو فالوور ہیں نا, وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو تان و تشنی اور چند چیزوں کے علاوہ وہ بھی کوئی آگے بڑھ نہیں پا رہے, کوئی ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے. وہ اکانومی کو جتنا بھی کہیں کہ یہ خراب ہو گئی ہے, جو کہ ہے, یہ اس میں کوئی ایسی کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, جو انہوں نے کوئی تیر چلانے تھے, وہ تو کوئی نہیں چل پا رہا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اگر کوئی خان صاحب کو یہ پوچھے جی کہ اگر آپ آج پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, اگر آپ نے ریلیف دینا ہے تو کیسے دیں گے, خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لہٰذا انفارچونیٹلی ہم ایک بند گلی میں داخل ہوئے ہیں, اور اس چیز نے بہت سارے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے کہ ہم کس کو سپورٹ کریں اور کیوں سپورٹ کریں. کیا وہ کوئی اس سے کوئی پاکستان کا مستقبل کو بہتر ہوگا,
یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس کویسچن مارک ہے. اچھا چیمہ صاحب، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، آج پاکستان میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ہسٹوریکلی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. وہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں ایک سیمینار منعقد کیا ہے 2 دن کا، آج بھی ہے کل بھی ہے. اور وہ سیمینار کیا ہے؟ وہ سیمینار ہے باچا خان اور ولی خان 21ویں صدی میں. اس تناظر سے ایک سیمینار ایمل ولی خان جو ہیں انہوں نے آرگنائز کیا ہے، ANP نے آرگنائز کیا ہے، خدائی خدمت گاروں نے آرگنائز کیا ہے. تو مجھے اتفاق ہوا، مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، میں وہاں پر گیا. اور وہاں پر جو ان کا جو وہاں پر پریزنس ہے وہ بڑی زبردست تھی. اچھا. جس پینل میں میں تھا، میرے پینل میں مولانا فضل الرحمان تھے، حاجی غلام احمد بلور صاحب ان کے اپنے ہی ہیں وہ تھے، پھر منظور پشتین تھے، اور بھی بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس سیمینار میں شرکت کی. اور وہاں پر یعنی آپ کے علاوہ اور بھی کئی بڑے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شرکت. بڑے لوگ تھے، ان میں ایک چھوٹا آدمی بھی تھا، ایک طالب علم بھی آپ تھا. چھوٹے نہیں ہیں شاید، آپ بڑے آدمی ہیں. اچھا چیمہ صاحب، عرض یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ، لوگ جو ہے نا ان کا زندگی میں اعتراف نہیں کیا جاتا، یعنی مرنے کے بعد. لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے یہ باچا خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہاں. تو باچا خان باچا صاحب خان کے کے ساتھ بھی جو یہی ہوا نا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی. اچھا چیمہ صاحب، عرض یہ ہے کہ جو باچا خان ہے نا، وہ اس ملک کے نہیں، اس ریجن کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتا ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور میں نا ہمارے پنجاب میں، میں خود جب پڑھا بچپن میں ظاہر پنجاب میں تھا، تو ہمیں نا ایک نفرت پڑھائی جاتی ہے سندھیوں کے بارے میں، سندھی قوم پرستوں کے بارے میں، بلوچیوں کے بارے میں، پٹھانوں کے بارے میں. اور وہ جو نفرت ہے بڑی سٹرکچرل قسم کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو لوگ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ٹریول عام طور پہ کم ہوتا ہے، پھر ان کا جو سرکاری تاریخ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اچھا جی، ادھر میں ایک ذرا انٹرپشن کروں گا. اچھا، یہ نفرت والی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تقریباً ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اگر آپ KP میں جائیں گے نا، تو پنجاب کے بارے میں کوئی کم نہیں ہوگی، یا آپ بلوچستان میں جائیں گے یا سندھ میں جائیں گے تو ادھر بھی کم نہیں ہوگی. یہ میرے خیال ہے کہ شاید کوئی ہیومن نیچر ہے کہ ہم بعض اوقات ایک دوسرے کا مذاق بھی کرتے ہیں، کوئی جو اس طرح کی جوکس ہوتی ہیں دوسروں کی زیادہ کرتے ہیں. ہم پنجابی ہیں نا، تو پنجابی جو ہے سب سے زیادہ جو لطیفے سناتے ہیں وہ سکھوں کے سناتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی تو پنجابی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرے خیال ہے وہ سکھوں کے اور پٹھانوں کے، ہاں پٹھانوں کے، تو یعنی وہ ہیں پنجابی، لیکن یہ چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی ہم نے اسٹیریوٹائپس قسم کے بنائے ہوتے ہیں. تو پنجاب کا کوئی، بلکہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ٹالرنس زیادہ ہے. اچھا عمر نہیں ایسا ٹالرنس، میں اس کی، اور اس کی جو مجھے وجہ لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پنجاب نے محرومیاں کم دیکھی ہیں. ہمیں ٹالرنس اس لیے زیادہ ہے کہ ہم نے محرومیاں کم دیکھی ہیں. جن میں محرومیاں زیادہ ہیں وہ ایک تو زیادہ نیشنلسٹ بھی ہوئے ہیں. ہم جو پنجابی ہیں، ہم نے تو اپنی زبان کو بھی بھول گئے ہیں. عمر میں دوسرے عرض جو ہیں کرتا ہوں، وہ عمر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹالرنس زیادہ ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ٹالرنس، میرے خیال میں ہم پنجابی زیادہ کنزرویٹو ہیں اچھا باقیوں کی بنسبت. اور اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. وداؤٹ گوئنگ مچ انٹو دا ڈیٹیلز، آپ کبھی بھی پٹھان جو بیوروکریسی کے افسران ہیں ان سے جا کے مل لیجئے، پولیس کے افسران جا کے مل لیجئے. وہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی سروس ان علاقوں سے شروع کیا ہے، ادھر کے ہیں، یا سندھی جو ہیں، وہ آپ کو بہت رسپیکٹ کریں گے وداؤٹ نوئنگ کہ آپ جرنلسٹ ہیں یا آپ کا کوئی بھی سماجی سٹیٹس ہے. آپ کسی بھی دفتر میں وہاں پر خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، دے ول رسپیکٹ یو. سیم از ان سندھ، سیم از ان بلوچستان. بلوچستان کا ٹیرین ڈفرینٹ. پنجابیوں کا کیا، پنجابی کیا کرتے ہیں؟ پنجابیوں میں یہ ہے کہ جو کلونیلزم ہے نا، وہ زیادہ رول یہاں پر کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ادھر وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ کالے انگریز. ٹھیک ہے. لیٹ می کمپلیٹ، لیٹ می. عمر صاحب، آپ کسی SSP ASP لیول کو تو چھوڑ دیجئے، آپ کسی SHO کے پاس جا کے ملنے کی کوشش کریں نا پنجاب میں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا مشکل ہے ایک عام آدمی کی ایکسیس اس آفسر کے تحت، اور اس کا جو روب دبدبہ اور معاشرے میں جو اس نے اپنا دبدبہ قائم کیا ہوا ہے، یہ ایک معاشرتی سٹائل بھی ہو گیا، ایک سٹیٹس. چلیے اس کا میں آپ کو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک پشتون افسر کے پاس ایک پشتون بندہ ملنے جائے تو وہ
اس کو بہت زیادہ گرمجوشی کے ساتھ ملے گا اگر اس کا موازنہ ایک پنجابی افسر کا اس کے پاس جانے والے پنجابی وزٹر کے ساتھ کریں تو. اچھا عمر، میرا نا اتفاق ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں بھی، لیکن زیادہ ان دو صوبوں میں بہت ٹریول کیا ہے. میں بیوروکریسی میں خیبر پختونخوا میں بھی ملتا رہا ہوں وداؤٹ انٹروڈکشن، اور سندھ میں بھی. عمر میں آپ کو بتاؤں کہ دیر از نو کمپیریزن کہ دے نیو، انہیں پتہ لگتا تھا کہ میں پنجابی ہوں، دے وڈ ویلکم می لائک جس طرح وہ باقی لوگوں کو کر رہے تھے، اور اچھے طریقے سے. میں شاہ جی میں اور بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو سندھی ہے وہ ایک سندھی کو مل کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپس میں سندھی زبان میں سوئچ کر جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں. ہمارے کیا پنجابی یہ آپس میں پہلے جب ملتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے انگریزی میں اگر بات ہو سکتی ہے نا تو ہم ایک دوسرے پہ ایک اپنا ایک سپیریئرٹی، ایک ایج حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر پنجابی اس میں نہیں تو پھر اردو میں آئیں گے. اگر ان کا کوئی لیول مل جائے نا تو پھر پنجابی میں آئیں گے. اچھا وہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آپ ایگزیکٹلی آپ میرے والے آرگیومنٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ پنجاب میں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پنجابیوں کا آپس میں بھی ہے جی نا، پنجابیوں کا مسئلہ ہے نا، دوسروں کے ساتھ ہی نہیں ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں ہم تعصب کی بات کر رہے تھے، جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو وہ تعصب ہے ہمارا. اگر ان کا بھی ہے نا بھائی، ان کا بھی تو ہے. سن لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تعصب پنجاب میں جو ہے نا سب سے زیادہ اپنے آپ کو کنڈیمنیشن پنجاب والے کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ پنجاب کے نکات جو ہیں وہ پنجاب میں سے آپ کو ملیں گے. عمر کیونکہ پنجاب ذمہ دار ہے نا، آج تک جو کچھ ہوا اس میں ہم پنجابیوں کا ایک رول رہا ہے نا اس میں، جو ذمہ داری ہے. میں تو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹروسپیکشن کی، کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بلکہ بعض اوقات اننیسیسری کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں. بات وہ لمبی ہو جائے گی. چیمہ صاحب، خان عبد الغفار خان وہ لیڈر ہے جو مزاحمت کی علامت ہے. اور مزاحمت کی ذرا آپ کہانی سن لیں. مزاحمت یہ ہے کہ 15 سال وہ انگریز دور میں انگریز کی قید میں رہا. اچھا. اور 15 سے 20 سال پاکستان جب بن گیا تو ان کی قید میں رہا. آپ امیجن کریے. ویری سیڈ. اور وہ بندہ نہ صرف یہ کہ مزاحمت کی علامت ہے، بلکہ سادگی اور جسے کہتے ہیں عدم تشدد، کوئی شک نہیں، اس کی علامت تھا. بالکل صحیح. اچھا، اور اس نے جو ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کام کیا، لوگوں کو اویئرنیس دینے کا بہت کام کیا. خدائی خدمت گار جو تحریک ہے وہ ان کی چلائی ہوئی ہے. آج بھی آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہ یہ ہے. اچھا، اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے یا ہمیں جو بتایا جاتا وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ جو اگر خان غفار خان ہیں اتنے اچھے تھے تو انہوں نے اپنی جو لاش ہے وصیت کیوں کی تھی، وہ افغانستان میں کیوں کی تھی. اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جمہوریت بڑی کمزور ہے، تو جمہوریت کی کمزوری کا آغاز پتہ ہے چیمہ صاحب کب ہوا؟ بنیاد کب رکھی گئی؟ 22 اگست 1947 کو رکھی گئی، جب ڈاکٹر خان کی جو گورنمنٹ ہے NWFP میں، اس کو ریموو کر دیا گیا. اور ریموو کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے جھنڈے کو سلام نہیں کیا. ہم ان کو گورنمنٹ پوری کی پوری ریموو کرتے تھے. ووٹ کی حکومت تھی نا، ووٹ کو عزت دینے کی بات تھی، دیتے نہیں دیا ہم نے. اور بھی بہت ساری ووٹ وغیرہ تو ہر ووٹ کے ذریعے تو نہیں وہ تو الیکشن ہوئے تھے نا، تو الیکشن تھا تو اسی لیے صوبائی حکومت ان کی بنی ہوئی تھی نا، تو ہم نے ان کو ریموو کر دیا. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے سربراہ تھے، گورنر جنرل تھے، اور جو صوبائی گورنر نے فارغ کر دی وہ، اور اس سے بنیاد بنی اور اس کا نتیجہ. اور پھر خان غفار کیا کہتے رہے؟ خان غفار یہ کہتے رہے کہ آپ افغانستان میں مداخلت نہ کریں. آپ ولی خان کہتے رہے آپ رشیا کو دشمن مت بنائیں، دوست بنائیں. اور ہم کیا کہتے رہے؟ اور ہمارے ادھر جو انٹلیکچوئل تھے اور ہمارے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کہتے رہی کہ رشیا جو ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے. صحیح ہے. اور اس بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، تو خان عبد الغفار خان، میں باتیں کروں گا تو بہت دور تک باتیں جائیں گی اور بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. لیکن وہ ایک بڑے آدمی تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے. اب ان کا جو عدم تشدد کا جو نظریہ ہے نا، انسان مر جاتا ہے اس کا نظریہ کبھی نہیں مرتا. عدم تشدد کا نظریہ 75 سال کے بعد پوری دنیا میں یہ گیا ہے. 75 سال کے بعد اسے ٹائم لگا ہے چارسدہ سے چل کے اسلام آباد آنے کا. اور آپ اسے تاریخ کا جبر کہیں یا کچھ اور کہیں کہ جو کنونشن ہوا یا ہو رہا ہے جو خان عبد الغفار خان کے بارے میں، وہ جناح کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے، بڑی بات ہے، اسلام آباد میں.
تو وہ جناب لیکن یہ دیٹ از سم تھنگ پازیٹیو، دیٹ از پازیٹیو، دیٹ از ویری پازیٹیو. یعنی ایک دوسرے کے بارے میں ٹالنس لیول بڑا ہے. وہ جو ایک سلیکٹیو قسم کی ایک نیریٹیو اور انٹرپریٹیشنز اور ایک دوسرے کو غدار قرار دینے والی ہماری جو عادت ہے اس میں ایک باقاعدہ اور واضح تبدیلی آئی ہے. ایک تلخی تھی خان عبد الغفار خان میں اور ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح میں ایک تلخی تھی جس کا اظہار خان عبد الغفار خان نے اپنی آٹوبایوگرافی میں بھی کیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ محمد علی جناح ہمارے جو بانی ہیں ان کے کچھ ریمارکس ہیں جو جن پہ ان کو اعتراض تھا. تو یہ اس 75 سال لگے اسلام آباد آنے میں. اور کیا پیغام کیا ہے؟ تشدد نہیں کریں. پیغام کیا ہے کہ علم پھیلائیں، شعور پھیلائیں، محبت پھیلائیں اور عدم تشدد کے راستے میں تمام مسائل حل کریں. اور آج یہ وقت کی ضرورت ہے. تو ایمل ولی خان نے وہ یہ سارا آرگنائز کیا تھا، ANP نے آرگنائز کیا تھا. تو میں نے ان کو یہ درخواست کی کہ 75 سال لگے ہیں آپ کو چارسدہ سے اسلام آباد آتے وقت، اب مہربانی کریں اگلے 75 سال نہ لگائیے گا. یہ جلد از جلد یہ جو میسج ہے اس کو لاہور پہنچائیں، اس کو ملتان پہنچائیں، فیصل آباد پہنچائیں، جہلم پہنچائیں، پنجاب میں پہنچائیں اس کو. تو آئی ہوپ کہ خان عبد الغفار خان جہلم تک تو آپ بھی لے جائیں گے. جہلم تک تو گجران والا آپ لے جائیں گے، ٹھیک ہے، جہلم میں لے جاؤں گا. تو یہ اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں اعزاز، میں تو ویسے جو ایک اوپریسڈ نیشنز ہیں یا جو ایک کسی لحاظ سے محرومی فیل کرتے ہیں، میں تو ان کے بارے میں بہت ایک اوپن میری اپروچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کراس کلچرل قسم کے نا پروگرامز ہونے چاہیے کہ جس میں پشتون بچے، وہی نہیں صرف کہ جو امیر لوگوں کے ہوں وہ ایچ میں جا رہے ہوں، وہ ادھر آئیں. جو بلوچیوں کے بچے ہیں وہ ادھر پنجاب میں آئیں، جو پنجاب کے بچے ہیں وہ سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، KP میں جائیں، تاکہ ان کو ایک دوسرے کا پتہ چلے، انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ادھر لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. اور یہ جو آپ بات شروع میں کر رہے تھے نا کہ جوکس کے حوالے سے یہ بھی تب کم ہوں گی کہ جب میں آپ کو ایک ویسے چھوٹا سا بتاؤں کہ میں 2008 میں فرسٹ ٹائم امریکہ گیا اور 9/11 کے بعد جو ایک امریکہ کا ایک فیس بنا ہوا تھا، تو میں ادھر نا ایک لاس اینجلس پریس کلب میں ایک پریس ٹاک تھی میری آرگنائز کی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو امریکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا جی کہ میں جب امریکہ آیا تھا میں صرف ادھر 2 لوگوں کو جانتا تھا، ایک کا نام ہے جارج بش اور دوسری تھی کنڈولیزا رائس. تو میری نظر میں وہی امریکہ تھا. لیکن میں ادھر آیا ہوں، جب میں لوگوں کو ملا ہوں، دیکھا ہے، تو میرے لیے میرا جو ہے ایک مائنڈ چینج ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور دور سے ان کے بارے میں پرسیپشن آپ کو 2 لوگوں پہ غصہ ہے، چونکہ وہ ایک پوری ایک کمیونٹی کا فیس بنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ غصہ آپ کا پوری ایک کمیونٹی کی طرف غصہ چلا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ. 2 چھوٹی سی باتیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو، پشتون قوم کو بالخصوص، اور بلوچستان کا بھی ایریا ہے اس میں بھی پشتون ہیں اور باقی بلوچ بھی ہیں، ان کو ہم نے مسلسل کانفلکٹ میں رکھا ہوا ہے. ایک انٹرنیشنل وجوہات بھی ہیں، کچھ ہماری ہاتھوں میں نہیں ہے، کہ پہلے رشیا کی وار ہم لڑتے رہے، پھر وار آن ٹیرر لڑتے رہے، امریکہ نے جو طالبان کے خلاف جنگ کی، اور اس میں سب سے زیادہ کون لوگ شہید ہوئے یا وفات پائی ہے جنہوں نے، وہ یہ پٹھان تھے، ایسے ہی ہے. یہ لوگ تھے، بلوچ تھے، یہ پٹھان تھے. ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی. اور ابھی صورتحال دیکھیں، علی وزیر مسلسل گرفتار ہے. اس کو یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ بڑے ڈیموکریٹ بنے، راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو نے زبان بند کی ہوئی ہے. اور یہ ادھر جا کے بتائیں گے جی آپ کو پتہ تو ہے نا ہماری، ہم تو نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں منظور پشتین کتنا بڑا لیڈر ہے. اس خطے میں جائیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ منظور پشتین کیا چیز ہے. کوئی شک نہیں. منظور پشتین سے آج میری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ منظور پشتین کا شناختی کارڈ وہ بلاک ہے. اچھا. اس کا پاسپورٹ وہ بلاک ہے. عملی طور پہ ظاہر ہے اس کا اگر پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک ہو گیا تو آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ختم. تو ہم یہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ ہم میسج اپنے لوگوں کو اپنے سے پرے دھکیل رہے ہیں. یہ منظور پشتین، یہ علی وزیر، ان کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ خان عبد الغفار خان کا جو میسج ہے وہ باقی ملک میں بھی جائے گا. اور خان عبد الغفار خان کی جو آٹوبایوگرافی ہے چیمہ صاحب، میں نے وہ پڑھی نا تو میری تھنکنگ چینج ہو گئی. آئی وش کہ خان عبد الغفار خان کی جو آٹوبایوگرافی ہے وہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، بالخصوص بلکہ پنجاب جو میں ایک دوسرے کے ہیروز ہیں ان کو وہ ٹیکسٹ بک کا حصہ ہونے چاہیے. بالکل بالکل بالکل. تو ناظرین، عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی.
امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. آپ ای میلز ہم ای میل پہ ہمیں کوئی معلومات ہیں, کوئی ایویڈنس ہے کسی کے بارے میں, وہ شیئر کریں, ہم اس کو ایگزامن کریں گے, رپورٹ کریں گے, اور جو کمنٹس ہیں وہ ضرور اپنے اوپن باکس میں دیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے اگر ہم نے کوئی اچھی بات کی ہے یا بری بات کی ہے. بہت بہت شکریہ.